जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो बड़ी स्टोरीज़ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, सब ज़रा फॉलोअप्स के तौर पर आ रही हैं। वो तो आपको पता ही होगा, चीफ़ जस्टिस साहब जो है ना, उन्होंने हलफ़ उठा लिया है और हलफ़ उठाते जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, वो मेरा ख़्याल है हुकूमत के लिए एक क्या कहते हैं, ख़तरे की घंटी बज गई है। उन्हें महसूस हुआ है कि जनाब कि जो उनकी तवक्कुआत थी कि नए चीफ़ जस्टिस आएंगे और शायद ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी जिसका उन्हें खदशा था कि अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब बन गए तो वो फिर वो जिस तरह के फ़ैसले कर सकते थे या जो इंडिकेशंस आ सकते थे, स्पेशली जो कहा जाता है कि उन्होंने ख़वातीन सीटों के हवाले से फ़ैसला दिया था, पीटीए के हवाले से फ़ैसले दिए थे, जिस पे अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन जो है उसको रिमाइंडर 2 भेजे गए हैं, इसके बावजूद उस फैसले पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि हुकूमत समझती थी कि यह गैर कानूनी गैर ऐनी फैसले हैं जिसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई उसकी लीगल सपोर्ट नहीं है। सो इसलिए सारा मेला रचाया गया था कि जनाब के ये जो हैं इनको पहले 2 जजेस जो हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब हैं, मंसूर शाह साहब हैं, ये सीनियर जजेस हैं। हुकूमत समझती थी शायद ये हमारे ये खिलाफ हैं, लिहाजा इनको नहीं आना चाहिए। अगर काजी साहब नहीं हो सकते तो फिर इसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है ना, उनको लेकर आया जाए, क्योंकि उनकी रेपुटेशन जो है वो बड़ी अच्छी समझी जाती है। अभी तक कभी कोई उनके हवाले से कंट्रोवर्सी आई भी नहीं है, कभी उन्होंने इस तरह का, बहुत कम बोलने वाले जज हैं, मतलब उसी तरह के इंग्लिश एक क्लासिक जज हैं कि जो सुनते ज़्यादा हैं और वो कहते हैं जिनके फैसले जो है ना वो बोलते होते हैं। सो वो चीज़ें हुकूमत के लिए एक साई ऑफ रिलीफ था। अब उन्हें ये लगा है कि नहीं जनाब कि उन्होंने आते 2-3 जो चीज़ें की हैं, वही मैंने कहा जैसे वो हुकूमत के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इन पर ज़रा बात करते हैं कि जनाब वो कौन से ऐसे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से हुकूमत का, वो कहते हैं ना, टू मतलब किसी के जो मंसूबा जो बना के बैठा हुआ वो सारे के सारे मंसूबे जो है ना, आप उनका मलियामेट कर दो और हुकूमत को एक नई परेशानी शुरू हो जाएगी। शायद हमने उस वक्त इनकी मौलाना साहब की, जब बिलावल की मान के शायद गलती की और हमें काजी साहब का जो एक ओरिजिनल प्लान था कि हम अपनी एज लिमिट जो है वो बढ़ा दें 3 साल, काजी साहब को कंटिन्यू करें, शायद वो फैसला हमारा वो ठीक था। और हमने ना मान के मौलाना साहब को एक कंसेंसस कराने के चक्कर में तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बातें तो वही हैं। फिर इसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब जो आ रहे हैं, उन्होंने जो इंडिकेशंस किए हैं, जो आज उन्होंने कोई 2-4 ऐसी चीज़ें की हैं, हुकूमत को तो मेरा ख्याल है आज के बाद एक पैनिक इनको आना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली ये उस पर ये कर बैठे थे कि इनको खबरें मिली थी, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन तक कोई रिपोर्ट्स थी कि जस्टिस ये जो मंसूर साहब जो हैं तो वो कोई इस तरह का काम करने वाले। ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी पे कहा हुआ, कोट कर देते हैं, उन्होंने 2-4 चैनल्स पे कहा है कि हमारे पास खबरें थी कि जनाब 30 अक्टूबर तक जो है ये हुकूमत ये नहीं रहेगी और इसको शायद चलता किया जाएगा। इस पर इवन ये भी कहते थे कि जनाब के जो वोट हुए हैं 8 फरवरी को हुए थे इलेक्शन, उनका ऑडिट शुरू हो जाएगा, लिहाजा बहुत सारी उम्मीदें पैदा हो जाएंगी कि वो वापस आएंगे। पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी उनसे, जस्टिस से मंसूर शाह साहब से, इसलिए ये सोच के बड़े खुश बैठे थे कि हमने पीटीआई के जो प्लान थे या पीटीआई के प्रो जुडिशरी जो थे उनको हमने साइड लाइन कर दिया। पहले जस्टिस इजाज़ मतलब इजाज़ुल हसन साहब गए, मुज़ाहिर नकवी साहब गए, फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब की भी सीनियरिटी गई, फिर जस्टिस मुनीब साहब भी गए। सो 4-5 जजेस जो मेन थे, खान साहब के वो सपोर्टर थे या पहले थे, उमर अताब बंदयाल साहब पहले चले गए थे, तो उनको तो हमने साइड पे कर दिया। नो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, फाइन, अब कोई मसला नहीं है, मतलब कम से कम 3 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच के बैठे थे कि हुकूमत हमारी बची हुई है। लेकिन वही मैंने कहा ना, जैसे जो चीज़ें डेवलपमेंट्स आज हुई हैं और जो उन्होंने इंडिकेशन दी हैं, दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग। वन, इस पे आते हैं, बात करते हैं। साथ में एक और चीज़ जो आ रही है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ कोई तकरीबात हैं, 1-2 उनसे खिताबात करने हैं। और ज़्यादा बताया जा रहा है कि लंदन के हवाले से कि वहाँ पर वो जाएंगे। और अभी से पीटीआई के कुछ उनके प्रो कोई उनके उनके ट्वीट्स हैं या ट्विटर अकाउंट हैं, उन्होंने अभी से कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि लंदन में जो उनका क्राउड है, जो उनके सपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि आप लोग जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे काजी साहब अगर आते हैं, लंदन पहुँचते हैं, जाते हैं वहाँ पे किसी तकरीब में खिताब करते हैं, ये जहाँ भी जाएंगे, तो अब आप लोगों ने उनको चेज़ करना है। अब आप लोगों ने उन पर बाकी आप काम संभालें। बाकी का काम ये होता है कि आपने उन पर नारे लगाने हैं, डिस्टर्बेंसेस करनी है, हुटिंग करनी है, इंसल्ट्स करनी है, मॉकिंग करनी है। वही वाली बात कि आप जो हैं इमरान खान साहब को आपने उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनको जस्टिस नहीं दिया, फेयर प्ले नहीं दिया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। आप अपने उसी गुस्से में रहे कि खान साहब ने आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, आपको हटाने की कोशिश की थी, या
انہوں نے آپ کے خلاف یا ان کی پارٹی کے لوگوں نے یا ان کی پارٹی کے سوشل میڈیا نے کمپین چلائی ٹویٹر پہ اور بلا بلا، تو اس کے ریئیکشن کے طور پر جو انہوں نے فیصلے کیے تو وہ فیصلے وہ سمجھتے ہیں فیئر نہیں تھے، حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور بہت ساری زیادتیاں، ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی تھیں، یا اور ان کے لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹس سے پی ٹی آئی کے یا دیگر پولیٹیشنز کے، وہ قاضی صاحب نے شاید ان پورے نہیں کیے، اور اس کو تقویت ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے جو فیئر ویل میں جو ریفرنس تھا ان کی اس میں آنر میں کیا گیا تھا، جو ہر چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں ان کے آنر میں کیا جاتا ہے، تو اس میں شریک نہیں ہوا جسٹس یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، چلو شریک نہیں ہوئے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ بھی انہوں نے لکھ کر بھیجی کہ ان کے دور میں جوڈیشری تقسیم بھی ہوئی ہے، عدلیہ کو انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا، انہوں نے ایکسپوز کیا، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جس پہ ان کو بولنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے مٹی میں دیا رہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ گئے تھے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سب کچھ ہو رہا تھا، جب اس ملک میں اتنی ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں، اور یہ لوگوں کو، سوسائٹی کو، جب پولیٹیشنز کو جو اپنے اپوزیشن میں اسپیشلی صاحب عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، اس وقت جو ان کو سپورٹ چاہیے تھی عدلیہ کی طرف سے، جو عدلیہ کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی، اس لہٰذا میں ایز اے پروٹیسٹ کے طور پر میں وہاں پر شریک نہیں ہوتا۔ سو خاصے انہوں نے چارج شیٹ ان پہ لگائی تھی، سو وہ اپنی جگہ پہ تھی، اس کو میرا خیال ہے یوز کیا جائے گا آنے والے دنوں میں کہ قاضی صاحب اگر لندن جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، تو پی ٹی اے کے لوگوں کو ایک ابھی سے انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے قاضی صاحب کے حوالے سے وہاں پہ ڈسٹربنسز کرنی ہے۔ اس پہ بہت ساری لمبی ڈبیٹ رہی ہے کہ پاکستان کی لڑائی جو ہے پاکستان میں یہیں پہ یہ لڑی جانی چاہیے، لیکن پی ٹی اے کے لوگ، عمران خان صاحب اس بات کو ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں گے تو پاکستانی آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ سو خان صاحب کی اس کے پیچھے اپروول تھی کہ جو میرے ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جن کو خان صاحب برا سمجھتے ہیں، جوڈیشری میں ہوں، میڈیا میں ہوں، وہ جناب یہ پالیٹکس میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، فوج میں ہوں، کہیں پہ ہوں، تو ان کا ایک ہی ہے کہ جناب جو میرے خلاف ہے اس کو پھر اس کرۂ ارض پر کوئی سانس نہیں لینے دینا چاہیے، وہ پھر آپ کا ذاتی دشمن ہے، وہ پھر اس نے جو بھی ڈیوٹیز کی ہیں وہ ساری غلط کی ہیں، اس نے دشمنی کی ہیں، ہی شوڈ بی ٹیچ اے لیسن اگین، ان کو سبق سکھایا جانا چاہیے۔ یہ خان صاحب کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ان کی تقریریں نکال رہے ہیں وہ کہتے ہیں، لہٰذا ان لائن ود دیٹ ویری پرسپیکٹو، تو ابھی وہ لندن میں جو قاضی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جانا ہے، وہاں سے ابھی سے جیسے میں نے کہا کچھ میرے ٹویٹس ایسے پڑھے ہیں کہ اسٹارم از گیدرنگ، اب قاضی صاحب کیا کریں گے؟ سامنا کریں گے، کینسل کریں گے، نہیں جائیں گے اس ایونٹ پہ نہیں جائیں گے تاکہ اپنے آپ کو امبیرس نہ کریں کچھ عرصے کے لیے۔ ویسے میرا اپنا ایک ویو ہے، خیر قاضی صاحب کا اپنا ایک ہوگا کہ سم ٹائم کے بعد آپ کو کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے، جب ونس یو گیٹ ریٹائرڈ فوری طور پر آپ کو دوبارہ پبلک لائف میں نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں فیئر ہوتے ہوں گے، اچھے ہوں گے، سارے نیک ہوں گے، لیکن اگر اس سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ کسی ایک فیصلے ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب ایک فیصلہ ہو جس پہ پوری قوم خوش ہو، یہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کم از کم ہمارے جیسے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا، پولرائزڈ اتنی سوسائٹی ہے جہاں پہ ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی کا لٹیرا اس نے چنا ہوا ہے، اور مرضی کا لٹیرا ہند سندھ دلی بریلی وہ راجہ بازار کوئی وہ آپ کا لوٹ لے اس کو فکر نہیں ہے، وہ بندہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ چیزیں فیئرنیس، جسٹس، ان کو لوگ اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کے ٹاؤٹ تھے، لفافے تھے، پیسے لیے، فیور لے لو، بلا بلا یہ چیزیں۔ سو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کچھ عرصے کے لیے آپ کو تھوڑی سی بریک لینی چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے آصف سعید کھوسہ صاحب بھی جب ریٹائر ہوتے وہ بھی خیر وہاں پہ آکسفورڈ میں چلے گئے تھے، ان کا بھی کوئی لیکچر وغیرہ تھا، ساری چیزیں تھیں، خیر وہ اس وقت اتنے کنٹروورشل وہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت عمران خان صاحب جو ان کے فیصلے تھے وہ خان صاحب کے زیادہ حق میں تھے، سپورٹ میں تھے، لہذا خان صاحب ان سے خوش تھے، یا ان کے جو باقی لوگ جو تھے ان کی پارٹی ان سے خوش تھی۔ انہیں پرابلم صرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے، باقی انہیں عمر عطا بندیال صاحب سے بھی نہیں ہے، انہیں جناب حاکم نثار صاحب سے بھی نہیں ہے، سو ان سے نہیں ہے جن کو زیادہ کنٹروورسیز ہوتے ہیں، جن کو بہت سارے فیصلے ایسے ہیں، جسٹس منصور صاحب سے بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے مطلب قانون کو خود لکھ دیا، دوبارہ لکھ دیا۔ تو میں اس پہ ایگری کر سکتا ہوں کہ وہ سارے اس میں ہوں گے، وہ ٹھیک ہوں گے، ان فیصلے ٹھیک ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن فیصلے کیے جاتے قانون آئین پہ کیے جاتے، ادروائز سوسائٹی پھر وہ سوسائٹی نہیں رہتی، پھر تو آپ کو ان پاپولر فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ عدالتیں ججز کبھی پاپولر فیصلوں کو نہیں دیکھ کے کرتے کہ لوگ تالیاں ماریں گے، نہ میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ کو ایسی بات کرنی چاہیے کہ وہ ایسی پاپولر باتیں جھوٹ گھڑ گڑا کے آپ کو سنائے کہ جس کے بعد بلے بلے واہ واہ چک دو پھٹے واہ جی کیا بات ہے، اور ویوز اوپر، پیسے ڈالر کے مال بنانا ہے روز کا نیا جھوٹ گھر کے، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ۔ جج کو کم از کم ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس نے فیصلے دینے میں ان پاپولر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ قانون اور آئین پہ دیتے ہیں، اپنے ضمیر کے چکر میں نہ پڑیں، ضمیر کو ذاتی لائف میں رکھیں، ضمیر وہاں اس کو اپلائی کریں، وہاں پہ آپ اپلائی نہیں
نہیں کرتے تھے. قانون آئین لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی یہ ایشو ہوگا تو اس کو اس کے مطابق حل کریں گے، فلاں اس کے مطابق کریں گے. سو عمر عطا بندیال صاحب نے بھی اپنا ایک انہوں نے قانون لکھ دیا تھا، انہوں نے لکھ دیا تھا پنجاب اسمبلی میں، جب انہوں نے 20 ارکان کو روک دیا تھا ووٹ نہیں ڈالیں گے، جس کے بعد پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. ٹوٹلی مطلب بوگس، مطلب آئی ایم امیزڈ. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کہ اس طرح کا فیصلہ چیف جسٹس لکھتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کے کسی فیصلے پہ عمل نہیں کیا کہ یہ تو جج ہی غیر قانونی یہ فیصلہ دے گا. فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو قانون کے مطابق اور دباؤ پڑے. پھر فل کورٹس کبھی نہیں انہوں نے بلائے. مطلب یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی فل کورٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ 17 ججز بیٹھے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے، وہ بھی قابل ہیں. ان 17 کو آپ کہتے نہیں ایک میں تھے، 2 میرے اور میرے جیسے. یہ سب نے کیا. افتخار چودھری صاحب بھی یہی کرتے تھے، ثاقب نثار صاحب بھی یہی کرتے تھے، یہ عمر عطا بندیال صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے ایک خود بیٹھ جاتے تھے، 2 اپنے ہم خیال بٹھا کے 3 لوگوں کے ساتھ یہ پورے کی پوری سپریم کورٹ چلتی تھی، مرضی کے فیصلے ہوتے. ہم نے دیکھا ہوا ہے. باقی ججز کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ان کو بھی فل کورٹ بلا لیں، اہم چیز نہیں بلاتے وہ. خیر وہ قاضی فیضیسہ صاحب نے جو لائف اٹ اور ناٹ، انہوں نے آ کے اس پریسیڈنٹ کو توڑا، ایک تو لائف کیا اور پلس انہوں نے آ کے فل کورٹ بنانے شروع کیے کہ سب کو بلاؤ، 13 14 15 جتنے بھی ہیں سب بات کریں، سب فیصلے. اور اس کا نقصان بھی ہوا. یہ جو فیصلہ آیا تھا 12 جولائی والا، جس کے بعد ایک کنٹروورسی ہوئی ہے، جو انہوں نے دیا تھا جسٹس منصور صاحب کا فیصلہ، جس کے بعد حکومت کو لگا کہ یہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے راستے پہ چلیں گے. تو وہ دیکھ لیں 13 کا بینچ تھا، 8/5 کا فیصلہ آیا ہے اس میں سے. تو وہ چاہتے تو وہ بھی تو تھوڑا بنا سکتے تھے، 3 4 اپنے ججز رکھو، نہیں بنایا. سو یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے قاضی صاحب کو. ایٹ لیسٹ انہوں نے 3 4 اچھی چیزیں کی کہ ٹرانسپیرنسی لے کر آئے. اچھا پھر انہوں نے پروسیجر ایکٹ بنوایا کہ جناب کہ آپ آئیں، پھر میں اکیلے فیصلہ نہ کروں، اور بھی 2 ججز بیٹھے گا، کون سا بینچ بنے گا اور کس کس میں کیا لوگ بیٹھیں گے. سو دیٹ واز یہ ہیوج فیصلے تھے. لائیو اسٹریمنگ تھی، وہ رسک لیا انہوں نے بڑا سارا. سو وہ چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں. کچھ چیزوں میں شاید وہ فیئرنیس کا مظاہرہ نہیں کر سکے ہوں. امپریشن یہ ہے لوگوں کو نہیں ملا انصاف، لوگوں کو فیل ہوا ہوگا کہ جناب کے قاضی صاحب کا ایک ٹلٹ ہے ٹوارڈ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت بھی ان کو فیور کرنا چاہتی ہے. پلس قاضی صاحب کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کے کیونکہ ان کو پوری کوشش کی تھی جج ہی نہ رہے ہیں اور ان کو ہٹا دیا جائے، تو لہٰذا ایک انسان ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں گوشت پوش کا انسان ہے، میں لاکھ کہوں جی میں بڑا فیئر ہوں گا تو میں نیوٹرل ہوں گا، یہ ہوتا نہیں ہے. باتوں کی حد تک ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے فیئر رہنا کہ کسی نے آپ کو کوئی آپ کے جان مال کا، آپ کی نوکری کا، بچوں کے مطلب کھانے پینے کا، گھر چلانے کا، آپ کی تنخواہ کا، جاب کا دشمن ہو جائے اور نکالنے کی کوشش کرے. ہر بندہ ریئیکٹ کرتا ہے. آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، ہر کوئی کرتا ہے. یہ کہنا نہیں جی ہم تو بڑے فرشتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ہم وہ نہیں کرتے، ایسے میں نہیں ماننے کو تیار. لہٰذا قاضی صاحب نے بھی یقینی طور پر وہ اپنے اندر گرج رکھی ہوگی جو نظر بھی آتی تھی سم ٹائم ہمیں. اب بات آ جاتے ہیں صاحب اس پہ یحییٰ افریدی صاحب. یحییٰ افریدی صاحب جیسے میں نے کہا ایک تو بڑی اچھا انہوں نے کہا جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ جناب کہ ان کو تو مان لیا ہے، جج منصور شاہ صاحب نے بھی مان لیا ہے، تو ہم کیوں رجسٹ کریں. دوسرا وہ ہمارے صوبے سے. یہ بات میں کہہ بھی رہا تھا میرے دوستوں کو جس دن یہ لگے تھے، میں کہ پی ٹی آئی ان کی اپوز نہیں کرے گی ان کو یحییٰ افریدی صاحب کو. انہوں نے کہا وجہ یہ تو مطلب حکومت نے لگا. میں کہ بات سنیں، یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ موسٹلی ہمارے پشتون بھائی جو ہے نا وہ بعض معاملات میں بڑے انتہائی وہ ٹچی ہیں، سینسٹیو ہیں. زیادہ الٹرا نیشنلسٹ جو ہے نا وہ اگر میں کسی کو مانتا ہوں یہاں پہ وہ ہمارے پشتون بھائی ہیں. اپنا خیال کرنا، کیئر کرنا، ایک کامریڈ شپ، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. ان پہ آپ کو کامنٹ کریں تو سارے کے سارے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو میں کہ یہ پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یحییٰ افریدی صاحب ہی سے پشتون کہ وہ یحییٰ افریدی صاحب کی اپوز کرنا شروع کر دیں اس صوبے میں جس کا وہاں سے جہاں سے ان کا تعلق. ان کے والد صاحب بھی عمر افریدی صاحب بھی وہیں سے تھے، یہ خود بھی وہیں سے آگے پڑھ کر آئے ہیں سارے آگا. ان کا مطلب وہی ہے. تو اس کے اگینسٹ اگر پی ٹی آئی اگر انہوں نے سٹینڈ لیا تو پی ٹی آئی میں کہ وہ کرے گی اپنا نقصان کرے گی. میں 2 4 دوستوں کو کہا بھی ہے، میں کلپ بھی ڈھونڈوں، میری شاید میں نے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی. تو میں نے کہا وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ پشتون ہیں. اب جب انہوں نے پشتون چیف جسٹس کے بارے میں اگر پی ٹی آئی نے تحریک چلائی تو آگے سے پشتونوں نے کھنے سینک دینے کہ بھائی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے وہ پی ٹی آئی کو کہ ہمارا ایک پشتون ایک چیف جسٹس اتنے بڑے عرصے بعد لگے. اب دیکھ رہے ہیں موسٹلی تو یہ کہاں سے لگتے رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا پلیز کریکٹ می اف رانگ. افتخار چودھری صاحب کے بعد سے دیکھیں، افتخار چودھری صاحب کوئٹہ سے تھے یا بلوچستان سے تھے، ویسے تو پنجاب سے تعلق تھا. ان کے بعد جتنے بھی ہیں جناب تصدق جیلانی صاحب ہیں، اس کے بعد سے سید کھوسہ صاحب ہیں، پھر ہم نے دیکھا ثاقب نثار صاحب، گلزار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، یہ سارے کے سارے موسٹلی پنجاب سے اس میں تھے. شاید میرا گلزار صاحب کو مجھے نہیں پتہ، شاید کراچی سے ہوں، باقی تو پنجاب سے تھے سارے. اتنے عرصے بعد آپ کا ایک پشتون چیف جسٹس آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مانتے. تو میں وہی کہا ہمارے پشتون بھائی نے اٹھ کے ان کے کھنے سینک دینے تھے ان پی ٹی آئی والوں کے کہ بڑی مہربانی جناب اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی سمجھداری سے کہا اور پی ٹی آئی نے بھی سمجھداری کی ہے جناب کہ ہم ان کو کوئی اس پہ بات نہیں کریں گے وہ چیزیں سارے. لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ انٹرسٹنگ ہیں جو آج انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہٹ ہوں گے. انہوں نے جناب دوبارہ ان کو کمیٹی میں ڈال دیا ہے، وہ جو اس میں 3 رکنی وہ فیصلے کرے گی پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنائی گئی تھی.
اس میں ایک وہ ہیں یہ جسٹس منیب اور یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب دوبارہ کمیٹی میں آ گئے. سو اب فیصلے جو لگتا یہ ہے کہ اگر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہ دو لوگ زیادہ، کیونکہ وہاں پہ میجارٹی سے فیصلہ ہوتا ہے، 3 کی کمیٹی ہے، 2 کا ووٹ چاہیے. سو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جسٹس یا فریدی صاحب اگر ان کو لا رہے ہیں، جو کہ آ رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے نہیں کیا، دوبارہ انہوں نے بنائی ہے اپنی، اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا ہے، تو یا تو ان کا یہ مسلسل وہ کنسنسس چلے گا. اگر وہ اس سے ہٹنا بھی چاہیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بینچ یا اس طرح کی چیزیں کرا سکیں. کہ جسٹس منصور اور منیب صاحب جو ہیں وہ سارے فیصلے کریں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ حالانکہ اچھا ایک اس میں درمیان میں یاد آیا کہ اس کمیٹی کے خلاف جو بنی ہے پروسیجر ایکٹ کی، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اس کے خلاف بھی رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے تھے لیگلی طور پر، کانسٹیٹیوشنلی طور پر. اب مزے کی بات یہ ہے، لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جس کمیٹی کو مانتے نہیں تھے، جس پہ ان کے اعتراضات تھے، کوئی لیگل تھے یا وٹ ایور جو بھی تھے، اب اس کمیٹی میں وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور وہ کاز لسٹ بھی جاری ہوگی، بینچ بھی جاری ہوں گے، اور ان کی وہ سے ہوگی. سو چیف جسٹس صاحب نے بڑا لاؤڈ میسج دیا ہے میرا خیال ہے ان کو، حکومت کو، کہ بھائی صاحب کہ آپ نے اگر کوشش کی تھی تو ہم تو وی آر سیم ون فار آل فار ون. جو مسکیٹیئرس ہے، اس کی ڈوما کا ناول ہے بڑا خوبصورت، 3 مسکیٹیئرس، ون فار آل فار ون، کہ ہم تو 3 ہیں اور ہم 3 ساتھی ہیں، دوست ہیں، آپ ہمیں جوڈیشری کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. وہ جیسے جسٹس منصور نے کہا ہے، وہ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے جنہوں نے وہ کیا تھا. سو دیر مائٹ بی بیلز مائٹ بی رنگنگ حکومت کے لیے کوئی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس یا فریدی صاحب جو ہیں وہ نیوٹریلٹی، اپنی انٹیگریٹی اور اپنی گرینجر آپ برقرار رکھتے ہیں، ریپوٹیشن برقرار رکھتے ہیں، یا ادروائز جتنی حد تک یہ چلے گئے ہیں. جسٹس منصور صاحب، منیر صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ایک سویپنگ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے جوڈیشری جس طرح تقسیم ہے، تو وہ ڈومینیٹ کریں گے ان کو. یہ بات ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سے سارے تینوں دوست ہی تھے. ایک ہی ان کا اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب کو بتایا جاتا ہے، اطہر منیلہ صاحب ہیں، اور یا فریدی صاحب کا، تینوں دوست تھے، اور تینوں کو اپنی لا فرم بھی اکٹھی تھی، اور تینوں اکٹھے جج بھی لگے، یہ اکٹھے لگے، یا آگے پیچھے جو بھی ہوا. سو یہ بڑا ایک پاورفل میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 ججز کا ایک پہلے سے ایک بنا ہوا ہے گروپ، وہ فردر وہ اسٹرینتھن ہوا ہے. اور فریدی صاحب پہ اب ہے کہ کیا وہ بیلنسنگ ایکٹ کر سکتے ہیں، یا حکومت کو سلیپ لیس نائٹس جو ہے نا، ڈرونے خواب ابھی سے نائٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی صاحب اب ہم کیا کر بیٹھیں، کیا پھر کوئی نئی ترمیم لانی پڑے گی. اور جو انہوں نے کہا تھا بلاول بھٹو نے کہ جناب کہ اگر مولانا تیار نہ ہوئے، فلاں نہ ہو، تو ہم اپنی بروٹ میجارٹی کے ساتھ بھی ہم کر لیں گے. تو کیا حکومت کو جو اس بات ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی، یہ مطلب مارکیٹ میں بات کھلنی شروع ہوگی، تو کیا اب اس کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیا ایک نئی 27ویں ترمیم لائی جائے گی، یا کچھ عرصہ دیکھا جائے گا کہ چیف جسٹس یا فریدی صاحب جو ہیں یہ کیسے ایک فائن بیلنس جو ہے نا، ایک فیئرنیس جسٹس کے ساتھ یہ چلتے ہیں، اس کے بعد کچھ فیصلہ نہیں. بہرحال میرا خیال ہے آج کے بعد ایک ٹون سیٹ کر دی ہے. اب اس کو حکومت اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہے، یا حکومت چپ کر کے بیٹھتی ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے جو فیصلے کرتے ہیں. لیکن لاٹ از ایٹ اسٹیک، بہت سارے فیصلے ہیں جو آنے ہیں، ابھی آنے ہیں، جو آپ دیکھیں گے. سب سے بڑا تو امپلیمنٹیشن والا آنا ہے، جو انہوں نے خواتین کی سیٹوں پہ کیا ہوا ہے، جو اس پہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں جس پہ الیکشن کمیشن وہ نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، سب سے بڑی بگ جو ہے. پھر اسی ترمیم کو چیلنج کرنے کا بھی بتایا جا رہا ہے، پٹیشن آگے. کیا یہی بینچ جس کے تحت وہ چیف جسٹس بنے ہیں لا کے تحت، وہ اس کو سن کے اس کو سکرائب کر دیں گے، اس پورے اس لا کو جو بنایا گیا ہے، یہ جو 26ویں ترمیم ہے. سو چیف جسٹس صاحب کے لیے نئے بڑے چیلنجز ہیں، بگ چیلنجز ہیں، حکومت کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں. پی ٹی آئی میرا خیال ہے یہ ریلیکس ہوگی بڑی حد تک، کہ ہمارے جو ایک ایک سمجھا جاتا ہے جسٹس منصور اور منیب صاحب جو ہے نا، دے آر بیک ٹو دا گیم. دیکھتے ہیں سر.